रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, बाजमात पढ़ता है, लेकिन देखिए हम औरतों के लिए तो ये नहीं है ना कंडीशन, हम तो घर में पढ़ते हैं। तो फजर की नमाज आदमी जब मस्जिद में जाके पढ़ते हैं तो उस वक़्त तक बैठे रहते हैं जब तक सूरज तुलू होता है। ठीक है? तो जैसे ही सूरज तुलू होता है तब तक वो बैठे अल्लाह सुब्हानहू तआला का ज़िक्र करते रहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक हज और उम्रे का सवाब है एवरी सिंगल डे। अल्हम्दुलिल्लाह। और रावी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि पूरे हज और पूरे उम्रे का, पूरे हज और पूरे उम्रे, पूरे हज और पूरे उम्रे, मतलब 3 दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर दे के फरमाया था कि उनको इतना सवाब मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पीछे रह जाने वाले हैं उनके लिए भी तो बहुत-बहुत सी आसानियाँ हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें 9 दिन के रोज़े मिलते हैं, लेकिन अगर हम 9 के नहीं रखते तो हम हर किसी की कंडीशन फ़र्क होती है, कोई थोड़े से रख सकता है और कोई सिर्फ़ अरफ़ात का दिन का रोज़ा रखता है, तो उसके लिए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन और कबूल व मंज़ूर करे, क्योंकि पिछले साल और आने वाले साल के गुनाह का कफ़ारा बन जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला जी हम सब को, आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को, अपने तमाम स्टूडेंट को, सुनने वालों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी मेहनतों को, वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो देखना है ना कि हमारी नीयतें क्या हैं, और कबूल और मंज़ूर करे। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको नींद आएगी तो बिस्तर में घुस के फिर भी क्लास सुनते रहिएगा, क्योंकि मेरा इरादा है कि इंशाअल्लाह आज की क्लास में हम सूरत नाहल कंप्लीट करेंगे, ताकि छुट्टियों के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद जब हम दोबारा से आएँगे तो हम 30th पारा इंशाअल्लाह अपना स्टार्ट करेंगे। मेरा आपसे यही प्रॉमिस था कि हम 30th पारा करेंगे, उसके बाद वापस आके फिर हम 15 पारा जो है वहाँ से हम अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफ़ीक अता करे कि हमने जो नियत की है हम उसको, उस पे अमल कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोगों के डिफरेंट क्वेश्चंस थे कुर्बानी के बारे में भी, तो आज हम थोड़ा-सा पहले उसको देख लेते हैं। मेरे पास इतना वक़्त नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि क्लास लंबी होगी, क्योंकि हमने ये सूरा ख़त्म करनी है। तो थोड़े से सवालात के जवाब जो है वो मैं आपको आसानी से दे देती हूँ कि तिरमिज़ी की हदीस है 1505 और इब्न माजा की है 3149। अच्छा जी, क्वेश्चन ये था कि घर का जो सरबराह बाप है या शौहर है, अगर वो कुर्बानी देते हैं तो क्या वो सारे घर वालों की तरफ से कुर्बानी हो जाती है? क्योंकि हम तो शुरू से ऐसे ही करते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे, और बाज़ ने ये कहा कि नहीं, ये तो हर एक को अपनी कुर्बानी करनी है जो साहिब निसाब है। तो इसमें क्या डिफ़रेंस है और ये क्यों अब क्लियर बात नहीं समझ आती है? तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँ कि अगर घर का सरबराह जो है, चाहे वो वालिद है या शौहर, वो कुर्बानी करता है और बाकी अहले खाना जो है वो साहिब निसाब नहीं है। साहिब निसाब किसको कहते हैं? जैसे अगर लड़का है वो कमा रहा है, ठीक है? लड़की है वो कमा रही है, या बीवी के पास 750 तोले, सॉरी आई विश 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी है, तो वो साहिब निसाब होगी। अब 100 इतने 750 तोले होगा तो वो तो पक्की साहिब निसाब, वो मोहल्ले की भी कुर्बानी कर देगी। तो अच्छा जी, उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अच्छा, ये हज़रत अब्बू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आदमी अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी कुर्बान करता था, और जबकि वो उसमें सारे घर वाले शरीक होते थे। तो उस पे उलमा ने बताया कि ये हुक्म उस वक़्त के रिवाज और वसाइल के मुताबिक था। वसाइल के मुताबिक था। आज के दौर में क्योंकि कुर्बानी माली इस्तात रखने वाले हर फर्द पर वाजिब है, इसलिए अगर बीवी या बच्चे साहिब निसाब होंगे, अब साहिब निसाब आपको मैंने बता दिया ना, तो वो ज़हन में रखिएगा। तो वो क्या करे कि अगर बीवी या बालिग बच्चे खुद साहिब निसाब, यानी उनके पास इतना माल है कि उन पर ज़कात वाजिब है, तो उनकी अलग कुर्बानी होगी। घर के सरबराह की कुर्बानी उनकी तरफ से काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो खुद माली तौर पर अपने ज़िम्मेदार हैं और साहिब निसाब हैं। बीवी या बालिग बच्चे अपनी तरफ से कुर्बानी करेंगे, या वो घर के सरबराह को
سے درخواست کریں گے کہ وہ ان کی طرح سے بھی قربانی کر دے۔ اچھا یہ تو کویشچن آپ کو سمجھ آ گئی نا ساری۔ اب جو ڈفرینس ہے نا اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ فقہ حنفیہ، کیونکہ اکثر ہم لوگ، آپ نے یہ سنا ہے نا، میں اکثر کلاسز میں بھی یہ بات کرتی تھی کہ لوگ آپس میں بھی جب بات کرتے ہیں نا تو وہ پہلا کویشچن کیا کریں گے کہ آپ کا مسلک کیا ہے۔ تو آج آپ اسی مسلکوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ حالانکہ یہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ نے بتایا تھا کہ جب اختلاف ہوتا ہے تو اس میں جب ہمیں فقہی مسئلوں سے پتہ چلتا ہے، اس کی رائے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو پھر جو آسانی والا معاملہ ہوتا ہے وہ اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو یہ آسانی ہو جاتی ہے نا بہت زیادہ۔ اب کیا ہے کہ فقہ حنفیہ میں کیا ہے کہ قربانی ہر صاحب نصاب، وہ بالغ ہے، عاقل ہے اور مومن ہے، اس مسلمان پر واجب ہے۔ اگر گھر کے افراد میں سے کئی لوگ صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک پر الگ قربانی واجب ہوگی، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو یا اس کے ماتحت، مطلب اس کے بیوی اور یا بالغ بچے ہیں۔ گھر کا سربراہ صرف اپنی قربانی کر کے پورے گھر کی طرح سے قربانی نہیں کر سکتا اگر دوسرے افراد صاحب نصاب ہوں تو۔ اگر بیوی اور بیٹا صاحب نصاب نہیں ہے، اگر وہ صاحب نصاب نہیں تو سربراہ کی قربانی ان کی طرح سے کافی ہو جائے گی۔ یہ کس کا ہے؟ فقہ حنفیہ کے مطابق یہ شرائط ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فقہ مالکیہ جو ہے ان کی رائے کیا ہے کہ قربانی سنت موقدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر گھر کا ایک فرد جیسے سربراہ ہے قربانی کر لے تو پوری فیملی کی طرح سے قربانی کافی ہے، بشرط کہ سب افراد ایک ہی گھر میں رہتے ہوں اور کھانا پینا مشترک ہو۔ صاحب نصاب کی تفصیل اس قدر سخت نہیں ہے جتنی فقہ حنفیہ میں ہے۔ اچھا جی، فقہ شافی جو ہے نا، شافیہ، ان کی رائے کیا ہے کہ قربانی سنت موقدہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ ایک شخص اپنی طرح سے قربانی کرے تو کافی ہے، اور چاہے تو اپنی قربانی میں نیت کر سکتا ہے کہ وہ اہل خانہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ مسئلہ تھا کہ ڈیفرنٹ جو فقہ ہے نا اس کے مطابق دیکھیں، یہ جب لوگ کبھی کویشچن پوچھتے ہیں تو مجھے غصہ آتا تھا کہ کیا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے دین کو اتنا چھوٹا بنا لیا کہ آپ اس کے کویشچن کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتائیے آپ کا مسلک کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ نیا بندہ جو ابھی قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے وہ کویشچن پوچھ رہا ہوتا ہے اپنے استاد سے، تاکہ اگر آپ کسی اور کو فالو کرتے ہیں جس کو ہم نہیں فالو کرتے تو ہم نے تو آپ سے پڑھے نہیں کیونکہ آپ ٹھیک ہی نہیں ہے، یہاں تک بات ہو جاتی ہے۔ لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ان کا بھی قصور نہیں ہے، وہ جس جگہ پہ بڑے ہوتے ہیں نا، جن گھروں کا طریقے بھی فرق ہوتے ہیں، جن گھروں میں وہ بڑے ہوتے ہیں انہوں نے وہی اپنایا ہوتا ہے اور وہی سیکھا ہوتا ہے کہ جو ہمارا مسلک ہے وہی ٹھیک ہے، باقی مسلک تو سارے غلط ہیں، اور بس پتہ نہیں کتنے غلط ہیں کہ ان کو تو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ لڑائیاں کسی لیے ہوتی ہیں؟ اب دیکھیں پاکستان میں بعض مساجد کے باہر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس فقہ کو فالو کرنے والوں کی مسجد ہے اور یہ وہ، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم مسلمان کہاں سے کہاں اپنے آپ کو لے کے، پہلے ہی چین کوئی نہیں ہے والی بات ہے، پہلے ہی ہم لوگ مصیبتوں میں پھنسے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے رحم کرے تاکہ ہمیں وسعت پیدا ہو اور ہمارا دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے، ہمارا حاضر امام تو قرآن ہے نا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم نے بتایا ہم اسی پہ عمل کرنے والے بنے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھوڑی سی بات تھی جو میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی۔ اچھا دوسرا یہ کہ ہماری تو یہاں پہ عید فرائیڈے کی ہے، آپ لوگوں کی سیٹرڈے کی ہے پاکستان میں نا، انڈیا میں آئی تھنک وہ سیم ہی ہوگی پھر۔ تو ایک حدیث تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مبارکباد دی بلکہ، اور کہا کہ آج تو تم لوگوں کی دو عیدیں ہیں، ایک جمعہ عید ہے اور دوسری عید ہے۔ تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے وہ جمعے کے بدلے نماز عید جو ہے نا وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی، لیکن ہم تو جمعہ پڑھیں گے، یہ رسول اللہ کی حدیث تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اس زمانے میں بھی، رسول اللہ کے زمانے میں بھی جمعے والے دن بھی عید آئی تھی، تو ابھی ہماری عید جو یہاں پہ ہے وہ بھی جمعے کے دن ہے، تو ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے نا، کوئی کہیں سے بھی لنک تھوڑا سا جڑتا ہے تو ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس دور میں بھی ایسے ہوا تھا اور آج بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، لیکن کیونکہ اس دفعہ کی عید بھی جمعے کو ہے تو اچھا لگ رہا ہے یہ سوچ کے۔ تو اچھا اب دوسرا عرفہ کے روزے کے بارے میں بھی کویشچن تھا
کہ آپ لوگ جو ہے کیسے رکھیں گے روزہ، تو بہت سے علماء کا یہ ہوتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جس ملک میں آپ ہیں آپ نے اس کے مطابق روزہ رکھنا ہے. لیکن میں ہمیشہ، میں ایک چھوٹا سا کلپ ہے انشاءاللہ کل میں وہ آپ لوگوں کے لیے شیئر کر دوں گی. میں آپ سے صرف یہ کہوں گی کیونکہ یہ عید جو ہے نا یہ تو حج کی وجہ سے ہے، یہ عرفہ کے اگلے دن عید ہے. تو اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے، ہم ہر جگہ پہ ٹی وی ہے، ہر جگہ سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ عرفہ کا دن ایکچولی کون سے والا دن تھا وہاں پہ. تو اس دن اگر آپ نے تھوڑا سا بھی کنفیوژن ہے نا، جیسے پاکستان میں سیٹرڈے کی عید ہے تو سعودیہ میں تو عید فرائیڈے کی ہو جائے گی اور ان کا عرفہ کا دن تھرسڈے کا ہوگا، تو آپ تھرسڈے فرائیڈے 2 دن روزہ رکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو عرفہ کا دن آپ کو مل جائے. کیوں اتنا بڑا روزہ کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو پھر اس کو نہ چھوڑیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جو اختلاف ہے نا فقہی مسئلوں میں وہ جانے، ان کو زیادہ پتا ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیے جو بھی قرآن و سنت کے کلوزسٹ جا کے انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق ایک فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ہم بھی تو تھوڑا اس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہائے نہیں کوئی اجر ضائع نہیں جائے. بے شک تسلی ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ہی بات کہہ رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی 2 دن کے روزے رکھ لیجئے گا. ہمارا تو ایک ہی بنے گا کیونکہ ہم تو ادھر ہیں، لیکن جنہوں نے 9 پورے رکھ رہے ہیں، یادیں رکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے قبول اور منظور کرے، آمین. تو آئیے جناب سورۃ نحل سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے سورۃ نحل کی آیہ نمبر 113 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے. ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بستی کی اگزامپل ہمیں پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لوگوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بستی کو بے انتہا انعامات سے نوازا تھا اور انہوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ بھوک کا لباس بنا دیا اور خوف کا لباس بنا دیا. کیوں؟ ان کی ناشکری کی وجہ سے. تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق تھا. اب یہاں پہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور اتنی بڑی نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ ایکچولی سب سے بڑی نعمت تو ان کے پاس کیا تھی. آیت نمبر 113، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، کہ ان کے پاس آیا رسول منہم انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو انہیں پکڑا عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہم نے ڈیفرنٹ پڑھا نا کہ ڈیفرنٹ بستیوں پہ عذاب آیا تھا، انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی ریزن بتائی کہ جب کسی بستی پہ یا کسی انسان پہ یا کسی طرح سے کسی گھرانے پہ یا کسی طرح کا عذاب آتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ریزن کیا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا تھا، اس لیے ان کے اوپر عذاب آیا تھا. اب یہاں پہ تو ایک کامن بات آ رہی ہے نا کہ انہوں نے نبی کو ہی نہیں مانا، ہم نے نہیں ماننا اس کو، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ نبی کو ماننا لیکن اس کی بات کو نہ ماننا، اس کے احکامات کو نہ ماننا، وہ نہ ماننے کے برابر ہی ہیں. وہ کسی نہ کسی لیول پہ اللہ کے غضب میں تو انسان آ ہی جاتا ہے نا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو وہ ظالم تھے، کیونکہ قرآن اتنا کلیئر کٹ بات کر رہا ہوتا ہے. اور کبھی یہ لگتا ہے کہ او مائی گاڈ، ہم تو سوچتے وہ بستی کی بات ہے، وہ ملک کی بات ہے، وہاں پہ یہ ہوا. وہ ملک کام کرتے 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 ہمارے اپنا ایک جو گھر ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف، وہ 3-4 بچوں والا گھر ہوتا ہے یا جو بھی جتنے بھی بچے ہیں، تو ادھر وہ بات آ جاتی ہے. اچھا ان سے بھی نکال دو تو اپنی ذات کے اندر وہ بات آ جاتی ہے کہ او مائی گاڈ، یہ تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وجہ سے کہ وہ اپنے رسولوں کو جھٹلاتے تھے تو ان کے اوپر عذاب آیا تھا. سورۃ نحل جو ہے نا، اگر اس کو پڑھنے کے بعد انسان شکر گزار نہ ہو تو پھر اس کا حق ہی نہیں ادا ہوگا. ہم کتنی آیات سے دیکھ رہے ہیں، بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے انعامات کرتے ہیں ان لوگوں پہ جو اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرتے ہیں. تو اللہ کی نعمتیں کون سی ہیں، اس کی لسٹ آپ بنائیں تو نعمتوں سے ہم بار لگے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، اور پھر ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں. آج کی انشاءاللہ آیات میں بھی میں کوشش کروں گی کہ جہاں پہ بھی ایسی آیات آ رہی ہیں ان کو پن پوائنٹ کر سکوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 114 میں فرماتے ہیں فَقُلُوا، تو پس کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ،
जो रिस्क दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसमें से खाओ। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला नेमतों का ज़िक्र कर रहे थे ना, और सबसे बड़ी नेमत नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत थी मुसलमानों पे। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक और नेमत का ज़िक्र किया कि देखो फ़कुलू, जो रिस्क मैंने तुम्हें दिया उसमें से खाओ, लेकिन कौन क्या खाना है? हलालन तय्यबा, जो हलाल होगा और पाक होगा। अब देखिए ये दोनों चीज़ें साथ हैं। अब इधर भी गौर आपने करना है कि हलाल तो है ना, हलाल जैसे हमें सबको पता है कि हलाल माल जो है कमाना होता है, जो जैसे कमाई भी हलाल हो और उसका जरिया भी हलाल हो। और तैयब क्या है कि उसको ज़बा करके खाना, उसको अल्लाह का नाम लेके ज़बा करना किसी भी चीज़ को। अब यहाँ पे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खाने का जिक्र किया ना, आगे जाके डिफरेंट और भी चीज़ें आएंगी। तो हलाल मतलब और तैयब का मतलब कि जो चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खाने के लिए कही हैं, उसके लिए जो ज़राए हैं आपके, जो फॉर एग्जांपल जो जॉब करते हैं आप, या आपने बिजनेस किया है, या कोई भी आमदनी का ज़रिया है ना, वो आपका हलाल होना चाहिए। अगर वो हलाल नहीं है तो वो तैयब भी नहीं है, और वो फिर खाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की इजाज़त भी नहीं है। और इतनी बड़ी बात ये क्यों आगे जाती है कि हलाल खाओ तैयब खाओ? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक लुक्मा भी अगर हलाल ना हो, हराम का इंसान के जिस्म में चला जाता है या अपने बच्चों के मुंह में डाल दे, 40 दिन की इबादत कबूल नहीं है। और इबादत क्या है? 40 दिन की ना नमाज कबूल, ना दुआ कबूल, ना अल्लाह सुब्हानहू तआला की कोई रहमत हमारे ऊपर, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। और एक लुक्मे की ये मैं बात कर रही हूँ, और जब जिसके घर में अगर कोई ऐसा रिस्क आ रहा है जो हलाल नहीं है, तैयब नहीं है, तो आप सोचें कि उस घर में फिर बंदा कई दफ़ा देखता है, देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें पता होता है, हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम लोगों के साथ भी मामलात अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तस्बीहां भी सारा दिन ले लेके फिर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन कमाई का जरिया जो होता है वही ठीक नहीं हो रहा होता। उधर से कोई गड़बड़ आ जाती है, फिर हम रोना शुरू हो जाते हैं, या अल्लाह मेरी तो ज़िंदगी बदल गई, मैंने तो अब ये काम करना शुरू कर दिया, ये मेरी अभी भी दुआएं कबूल नहीं हो रही, मेरी अभी भी ये चीज़ें मुश्किल में पड़ी हुई हैं। तो हमें ये छोटी छोटी बातें जो हम पढ़ रहे होते हैं ना, इनको अंडरलाइन करके गौर से सोचना चाहिए कि अच्छा क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें खुद ही से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना, मुझे क्या पड़ी है मैं तुम्हें तकलीफ में डालूं, मुसीबत में डालूं, लोगों तुम्हारे अपने अमाल काफ़ी हैं जो तुम्हें मुसीबतों में डाल देते हैं। तो ये एक इट्स नॉट द होल पार्ट, हर चीज़ का आप देखें, जब अल्लाह को राज़ी करने वाली जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं ना, उसकी शाखें हैं। जैसे कि अगर हम ये सारा कुछ अच्छा कर रहे हैं तो एक चीज़ इतनी गलत कर देते हैं कि वो सारे को मलिया मेट कर देती है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वही बात बता रहे हैं कि हलाल और तैयब खाओ, वशकुरू नेमत अल्लाह, और अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो। अब हलाल और तैयब के बारे में एक हदीस मैं आपसे शेयर करती हूँ, बुखारी की हदीस है, 52 नंबर है उसका, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल भी वाज़े है और हराम भी वाज़े है, और इन दोनों के दरमियान कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शुबा वाली हैं, और जिनको बहुत से लोग नहीं जानते कि वो हलाल है या हराम है। हमारी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें आती हैं, तो फिर हम क्या करें? अगर हमारे कहीं पे भी रसूल अल्लाह ने देखिए कसूल बता दिया कि कहीं पे आपको थोड़ा सा भी शक हो कि ये पता नहीं हलाल है या हराम है, तो फिर मैं क्या करूं? अब शक तो आ गया ना। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया था, फिर जो कोई शुबा की चीज़ से बच गया उसने अपने दीन और इज्जत को बचा लिया, और जो कोई इन शुबा की चीज़ों में पड़ गया उसकी मिसाल उस चरवाहे की सी है जो शाही चरागाह के नज़दीक अपने जानवर को चराता है, और करीब है कि वो कभी शाही चरागाह में घुस जाए और शाही मुजरम करार पाएं। सुन लो, हर बादशाह की एक चरागाह होती है, अल्लाह की चरागाह इस ज़मीन में उसकी हराम करदा चीज़ें हैं, बस इससे बचो। और सुन लो कि बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा तो सारा बदन दुरुस्त होगा, और जहाँ ये टुकड़ा बिगड़ गया, सुन लो कि वो टुकड़ा सारा जिस्म बिगड़ गया, और वो टुकड़ा इंसान का दिल है। अल्लाह अकबर। देखिए ये वाली चीज़ें जब हम पढ़ते हैं ना, तो फिर हमें एहसास होता है कि कभी हम बहुत दफ़ा ये होता है कि पता नहीं ये चीज़
ठीक है कि नहीं? जैसे बात चीज़ें मकरूह होती हैं, जैसे हम श्रिम्प खाते हैं, राइट? तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, या हमारी इवन लेन-देन के मामले में या कुछ भी ऐसी बात होती है, तो अगर कहीं पे शक हो ना, उससे बच जाएँ कि ठीक है, दफ़ा करो जी, मुझे करना ही नहीं है। मैं ऐसे ही खामख़ा करके तो कम, ये तो हराम तो इतनी बड़ी चीज़ है कि मैं वो नहीं ले सकता हूँ, मैं इतना बड़ा रिस्क ही नहीं ले सकता कि एक नौला भी अगर मेरे अंदर जाता है या मेरी औलाद के अंदर चला जाता है, तो 40 दिन की नमाज नहीं है, तो ये तो इतना ज़्यादा लेके मैं किधर जाऊँगा? तो मुझे ये करना ही नहीं है। एक सीधा सा रूल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने समझा दिया ना हमें, यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दिया। अब आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वशकुरू निअमत अल्लाह, कि अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो। अब शुक्र अदा करने का, जैसे मैंने कहा था ना, कि ये पूरी सूरा में आपको बार बार शुक्र के बारे में मिलेगा। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए आदम के बेटे, तू क्यों कर नेमत इलाही का शुक्र अदा करने से बाज रह सकता है, हालांकि शुक्र के नतीजे में इससे कहीं बड़ी नेमत तुम्हें अता हो जाती है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ने कोई एक नेमत दी है, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा कर लें, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि वो उससे बड़ी नेमत अता करेंगे। तो यही बात उन्होंने कही कि कैसे तू कैसा इंसान है कि जब तुझे कोई नेमत मिलती तो शुक्र ना अदा करे, जबकि तुझे पता है कि इससे बड़ी नेमत मिल जाएगी, ताकि इससे बड़ी, अच्छा, लिहाजा तू हमेशा हर नेमत का शुक्र अदा करता रहे, ताकि इससे बड़ी नेमत तुझे मिल जाए। सूरत इब्राहिम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था ना, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम अल्लाह मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। और फिर वला इन कफ़रतुम, अगर तुमने ना शुक्री की, इन्ना अज़ाबी लशदीद, जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी तक कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का अज़ाब कैसे आता है, जो नाशुक्रे होते हैं ना, उन पे फिर अल्लाह का अज़ाब आ जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखें, फिर मैं वही कहूँगी कि ये खाने पीने की बातें हैं। फिर आगे जाके हम सूरत पढ़ेंगे, हम सूरत आल राफ तो पढ़ चुके हैं ना, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रेगुलर ज़िंदगी में जो चीज़ें के बारे में कहा कि ये हराम है, इनके पास न जाना। कितनी दफ़ा मैं आपको समझा चुकी ना, वो वाली भी आया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बारे में ये कहा था कि इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन वाली है, वो आएगी आगे भी, मैं आपको डिटेल थोड़ी सी, जैसे रिमाइंडर्स आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो देखिए, शुक्र के लिए ना, अगर आप अपनी ज़ात में ही देखना शुरू कर दें, मेरी आंखें, मेरा कान, मेरे हाथ, मेरी ज़ुबान, मेरे पाँव, हर चीज़, छोटी छोटी नेमतों को, अच्छा मैं इनका शुक्र कैसे अदा करूँ? हम इतनी नेमतें हैं कि हम सारों का शुक्र नहीं अदा कर सकते, लेकिन मैं एटलीस्ट कोशिश तो कर सकती हूँ ना। तो मेरी आँखों का शुक्र क्या है कि जिसने दी हैं, उस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस चीज़ से मना किया है, मेरी आंखें वो चीज़ ना देखें। जो बात सुनने से मना किया, मैं वो बातें ना सुनूं। जो बात कहने से मना किया, मेरी ज़ुबान वो अदा ना करे। ये शुक्र है। वो जगह जहाँ पे अल्लाह ने जाने से मना किया, मेरे पाँव उस जगह पे ना जाएं, ये अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम शुक्र की वुसअतों को समझ सकें। आमीन सुम आमीन। फिर देखिए कि इब्लीस, उसको ये पता था कि शुक्र इतनी बड़ी नेमत है, अगर आदम को ये पता चल गया कि इसकी कितनी बरकत है, तो वो तो पता नहीं क्या कुछ हासिल कर लेगा, तो उसने उसी पे वार किया। उसने, देखिए, ये था सूरत आल राफ में कि इब्लीस ने कहा ना कि हमने ये पढ़ा था कि मैं दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा। इसी आया का अगला सेंटेंस पता है क्या कहा था इब्लीस ने, कि वला ताजिदू अक्सरहुम शाकिरीन, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहता है मालून कि तू नहीं पाएगा, अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। उसने शुक्रगुजारी करनी नहीं देनी, उसने इतनी चीज़ें हमारे सामने रख देनी है। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब कोई ऐसा काम करते हैं ना, जब दिल में होता है कि अच्छा ये करूँ कि नहीं करूँ, या मेरा दिल नहीं कर रहा ये काम करने को, या भी ये इबादत करने को दिल नहीं कर रहा, और आप जब करें ना और उसको हिम्मत करके करना शुरू कर दें, तो क्योंकि आप शैतान को हरा रहे होते हैं, तो आपकी जंग शैतान से अपने नफ्स के साथ चल रही होती है ना, तो मुस्कुराया करें कि देखा मैंने अभी इसको हरा दिया,
देखा मैंने आज भी इसको हरा दिया। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुरूर हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया था, कहा कि मेरे बंदों का तू कुछ नहीं कर सकता, तो मैं अपनी अल्लाह की बंदी हूँ, मैं इसके साथ जंग कर रही हूँ। तो आप सोचिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने खुश होंगे। फिर कहते हैं कि शुक्र जो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जो है ना, उसकी शान ही बड़ी अजीब है कि जब उसमें मुसीबत आती है कोई, वो उसमें सब्र करता है, अल्लाह को राज़ी कर लेता है। जब उसको कोई खुशी मिलती है तो उसके ऊपर भी वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है और वो अल्लाह को राज़ी कर लेता है, तो उसकी तो मौज ही मौज होगी ना। और फिर हज़रत माज रदी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थे। कहते हैं उनको हाथ लगाया ना उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि या माज, खुदा की कसम मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। कितने नसीब वाले थे हज़रत माज। तो हज़रत बास रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि हर नमाज के बाद ये दुआ ज़रूर मांगा करो, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मदद मांगता हूँ, मैं तौफीक मांगता हूँ, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर ये भी मुमकिन नहीं है। अला ज़िक्रिका, कि तेरा ज़िक्र अच्छे तरीके से कर सकूँ, व शुक्रिका, और तेरा शुक्र अदा कर सकूँ, व हुस्नि इबादतिक, और बेहतरीन इबादत कर सकूँ। हज़रत यूनुस बिन उबैद रहमतुल्लाह अलैह की भी बहुत प्यारी ये बात थी। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूं कि एक शख्स उनके पास आता है, तो एक्चुअली जब वो बात कर रहे थे ना, वो अपनी गरीबी की समझ लें या अपनी जो चीज़ें उसके पास नहीं, उसकी शिकायत बेसिकली कर रहा था। कहते हैं ना, दुख सुख कर रहा होता है बंदा कि मेरे तो हालात इतने ख़राब हो गए, तो मेरा ये हो गया। तो उन्होंने उसको मोटिवेट करने के लिए इतनी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि क्या तुम 1,00,000 दिरहम में मुझे अपनी एक आंख दे सकते हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अच्छा 1,00,000 दिरहम में फिर तुम मुझे अपना हाथ ही दे दो एक। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं वो भी नहीं दे सकता। फिर उन्होंने उसको कहा कि अच्छा 1,00,000 दिरहम में तुम मुझे अपना एक पाँव दे दो। उसने अगेन वही बात की कि नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता। तो जब उसने 3 दफ़ा ये कहा ना, तो इस तरह यूनुस बिन उबैद ने उस आदमी को अल्लाह की नेमतें याद कराई और फिर कहा कि मेरे ख्याल में तो तुम्हारे पास लाखों हैं, तो तुम कैसे ये कहते हो कि तुम गरीब हो? कितनी प्यारी बात है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी तरह से जब आप किसी से बात करते हैं ना, तो हिकमत के साथ ऐसी बात करें कि दूसरे को भी ये एहसास हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की कितनी नेमतें हैं और हम कैसे अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाए। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 115 में। अब जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि हलाल और तय्यब खाओ, उसकी आगे एग्जाम्पल आती है कि इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, कि बेशक अल्लाह ने हराम कर दिया तुम पर मैतता, मुर्दार को, व दमा, और खून, ये बहता हुआ खून जैसे होता है, व लहमल खंजीर, और गोश्त खंजीर का, व मा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, और जो पुकारा जाए, जैसे जब इंसान ज़बह करता है तो उसको उसके अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किसी और के भी नाम की, जैसे कुर्बानी होती है ना कि किसी और का भी नाम पुकारा जाए, लिगैरिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा, बगैर के अलावा, बिही, इस पर, फमन, और सिवाय इसके जो मजबूर कर दिया गया हो। अब देखिए इसमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये मना कर दिया ना, ये हराम है, ये नहीं खा सकते हैं। तो इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि लेकिन अगर कोई मजबूर हो जाए, गैर बागिन, ऐसा ना हो कि उसको रगबत हो, अच्छा मजबूरी पड़ गई, मजबूर हो सकता है ना, कई दफ़ा इंसान ऐसी जगह पे फंसे जहाँ पे खाने को कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो उसको ना समझ आए ना हलाल तैयब चीज़ नहीं मिल रही है, तो उसको कभी ऐसी चीज़ जो मुर्दार है या कोई ऐसा अल्लाह ना करे खाना पड़ रहा है, तो वहाँ पे ऐसा ना हो कि उसको ये गिल्ट हो कि ये क्या मैं कर रहा हूँ या मैं नहीं खाऊं, मैं तो ये नहीं खा सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि नहीं, वहाँ ऐसी जगह पे जहाँ पे तुम्हें कोई मजबूरी आ जाती है वहाँ पे तुम कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि जब खाने लगो तो को हाय कितने दिन से तो दिल चाह रहा था, पहले तो नहीं खाया था, चलो इसी बहाने मौका मिला तो अब खाता ही जाऊं। वला आदिन, और ना वो हद से गुजरने वाला हो। ऐसा नहीं है कि खा रहा है तो फिर अच्छा मैं पेट भर के अच्छे से खा लूं, सिर्फ उतना खा सकता है जब वो मजबूरी की हालत में होगा जितना उसको जिंदा रखने के लिए काफ़ी है।
اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ غفور الرحیم کہ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور آیہ نمبر 116 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا اے لوگو نہ کہو لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ کہ جو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ ھذا حلال و ھذا حرام کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ کہ جیسے کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگوں کو ایسی عادت ہوتی ہے اپنے پاس ہی لگا دیتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی حرام نہیں ہے، یہ کھا سکتے ہو اوکے۔ حلال اور حرام کا پورا آپ دیکھیے کہ کیونکہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں یہ نہیں رکھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ صرف وہی چیزیں حلال ہم کھا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا تو ساری چیزیں بائی نیچر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہیں وہ سب حلال ہے، سوائے اس کے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا وہ تھوڑی سی چیزیں۔ اگر آپ دیکھیں مشروبات میں دیکھیں ہر طرح کا جوس سے لے کے پانی سے لے کے سمودی سے لے کے کافی سے لے کے چائے، ہر چیز حلال ہے۔ ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دی کہ یہ بس نہیں پینا، اور اس کے نقصانات بھی بتا دیے۔ ایون دو اللہ سبحانہ تعالیٰ نقصانات نہ بتائیں، ایون دو ہماری اپنی ریسرچ ہمیں اس کے نقصان و فائدے نہیں بتا رہی ہے، پھر بھی میرے اللہ کا حکم ہے۔ اور کئی دفعہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا نا اس میں نہیں سمجھ آتی، ہماری عقل جتنی کو ہے ہم اتنی دیکھ سکتے ہیں نا کہ اس میں کیا ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا غم آ جاتا ہے نا کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے، فار ایگزامپل کہ اس کی کیا ریزن ہوگی۔ تو میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کسی ریزن سے کبھی وہ آزمانا بھی چاہتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، میں نے حکم دیا ہے، میرا بندہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ تو اتنی سی بس بات ہے۔ کچھ چیزیں گنتی کی کچھ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے میں حرام کی ہیں، اور گنتی کی وہ 5 چیزیں ہیں جو سورۃ آل اعراف میں انما حرم ربی الفواحش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں۔ باقی تو سب کچھ حلال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہی کہا، بیان کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تم ایسا نہیں کہ اپنی زبانوں سے خود ہی سے کسی چیزوں کو حلال اور حرام کر دو۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ایک بیوی کے پاس جاتے تھے، وہ شہد کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ پھر حضرت عائشہ نے اور ایک اور ان کی بیوی تھی، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایسے کہیں گے تاکہ وہ ان کے پاس زیادہ نہ بیٹھے، یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا نچوڑ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو وہی نازل ہو گئی کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَفْتَرُوا تاکہ تم گھڑ لو علی اللہ الکذب کہ تم اللہ پر جھوٹ گھڑ لو کہ یہ اللہ نے حلال کیا ہے یا یہ اللہ نے حرام کیا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نہیں کیا۔ ان الذین یفترون بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو اس لیے بہت سوچ کے بات کیا کریں جب تک آپ کے پاس تحقیق نہیں ہوتی ہے کسی چیز کی، کیونکہ حلال بھی بینہ ہے حرام بھی بینہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں شبہ ہے تو اس کے بارے میں رسول اللہ نے بتا دیا کہ ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ اپنی زبان سے بغیر تحقیق مت کہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، ایسے تھوڑی ہر چیز میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے اور پتہ نہیں ہے تو مت بولیے۔ یہاں پہ یہی بات بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جو لا یفلحون کہ وہ فلاح نہیں پاتے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آخر کیوں ایسا کرتے ہیں کہ اگر حلال کو حرام کر دیا، فار ایگزامپل اگر آپ نے بینک سے سود لینا ہے تو اس میں بھی ایسی دلیلیں پیش کریں گے۔ اگر آپ نے بینک میں جاب کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جاب ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی آپ ایسی دلیل پیش کریں گے کہ نہیں اس کا تو یہ ریزن، اس کا تو یہ ریزن ہے، اس وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی آپ چیز لے لیں۔ میں نے آپ کو یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل دی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں حلال کو حرام کر رہے ہیں اور کیوں حرام کو حلال کرتے ہیں، ریزن کیا ہے؟ متاع قلیل،
کہ تھوڑے سے فائدے کے دنیاوی تھوڑے سے فائدوں کے لیے یہ اتنا بڑا بڑا ظلم کرتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی گناہ اپنے سر کے اوپر لے لیتے ہیں، اور دنیا میں بھی خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی خوار ہوتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو ایسا دنیاوی فائدے کے لیے حرام کو حلال کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ حرام کو حلال کرنے کے لیے اس کا نام چینج کر دیں گے، پیارے پیارے سے نام رکھ لیں گے، اس کا لیبل چینج کر دیں گے۔ اب لیبل چینج کیسے ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ ہم اپنے ہی گھروں کے کئی ایسے فنکشن ہوتے ہیں جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اتنے پیارے پیارے نام دے کے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، اور انوائٹ بھی اپنے مسلمانوں کو ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اتنے ہی فخر سے ادھر جاتے ہیں، اور مجبوریاں ایسی بنائیں گے کہ کیا کریں جی، رشتہ داری ہے، سسرال کا معاملہ ہے، خاوند ناراض ہو جائے گا جی، بچوں کی خوشیاں اب کیا کریں، آئے گا آگے معاملہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو، وہ کہتے ہیں نا کہ سورۃ النحل میں فنش آخر والی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، وہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی کہ جب اللہ کی نعمتوں کا تم ناشکری کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جب تم خوشیاں مناتے ہو تو تم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہو، تو تمہارے بہانے جو ہیں اس کی ریزن بھی اللہ نے بتا دی نا، متاع قلیل، کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدوں کی خاطر تم ایسے کرتے ہو۔ اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہوگا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سے یہاں پہ اگزامپل دی کہ یہودی جو پہلے تھے، کیونکہ اب یہ والا قرآن جب نازل ہو رہا تھا، یہ تو بالکل وہ زمانہ تھا نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں پہ، اور درمیان میں ان کے موجود تھے، جب آیات نازل ہو رہی تھی تو رسول اللہ ان کو بتایا کرتے تھے۔ تو اس وقت جو ہم پہلے تھے مسلمان، ہم سے پہلے یہود مسلمان تھے نا اپنے وقت کے، تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اگزامپل دی کہ وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے اوپر ہادو جو یہودی بن گئے تھے، انہوں نے اپنا نام خود ہی سے یہودی رکھا۔ نعمتیں ذرا آپ دیکھیں کہ مکہ میں حرمین شریف مکہ میں ہے نا، دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجارت جب یہ کرنے جاتے تھے، ان کو ہم نے پڑھا قریش، سورہ قریش میں، کہ کیسے ان کی حفاظت کرتے تھے۔ مکہ کیونکہ خانہ کعبہ ادھر تھا، اس کی وجہ سے ان کی بڑی عزت تھی، اللہ نے ان کو متولی بنایا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھی وہاں پہ کہ جو اتنا پھل تھا ادھر، اور اتنا ان کا کاروبار تھا، سارا کچھ تھا۔ تو مکہ میں خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے مکہ کو چنا، اپنا گھر وہاں پہ بنایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا یہ اتنے ناشکرے تھے کہ انہوں نے اس رب کو ہی نہیں پہچانا جس نے اس کو اتنی نعمتیں عطا کی تھی۔ اور دیکھیں پھر میں یہاں پہ آپ کو کہوں کہ رب کو پہچاننا کیا، کہ رب کو پہچانتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض کیوں ہے؟ سورۃ الانعام میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے کہ ان کے خداؤں کو برا نہ کہو، یہ کم علمی میں تمہارے خدا کو برا کہیں گے، جو کہ زیادہ مطلب ان کے لیے بہت یہ غلط بات ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کو یہ برا نہیں کہتے تھے، اس لیے تو بتوں کو بھی مان رہے تھے نا کہ یہ وسیلہ بنیں گے تو اللہ کو کریں گے۔ یہ رسول اللہ کا انکار کرتے تھے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے وہ اللہ کا انکار ہی کرنا ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، رسول اللہ کی سننا ہے، اس میں ہم اگر نہیں مانتے، ہم نہیں چلتے، ہم کوشش کرتے ہیں کوئی بات نہیں، ضروری نہیں ہے، اور کہہ بھی دیتے ہیں لوگ کہ جی وہ ضروری نہیں ہے، اس کا نہ کرو گے گناہ نہیں، تو کرو گے تو ثواب ہے۔ آپ ذرا اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کہنے والا کون تھا، قرآن کس نے ہم کو دیا ہے، ہمیں کیسے یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا۔ تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پہ آمین کہنا، ہر حکم پہ عمل کرنا ہی ہمارا کام ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور آگے جا کے بات یہ آتی ہے سورۃ البقرہ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا نا، نہیں سوری، اس میں کہ اس کی امپورٹنس جو ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ ہاں، اب ہم آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ کل کی بات ہم نے کر لی آلریڈی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ کہہ دیں۔ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، وہ کبھی ایسے نہیں کہہ سکتے تھے۔ یہ جو آیا کا ساؤنڈ ہے نا، آپ کہہ کے ذرا دیکھیں، کل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ رسول اللہ ایسے نہیں کہتے تھے،
ان کا یہ طریقہ نہیں تھا، ان کا تو اخلاق اتنا خوبصورت. ہم جب سیرہ پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑا امتحان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، کہ آپ ایز اٹ از یہ بات ان کو جا کے کہتے، کیونکہ وہ ایسی بات کرتے ہی نہیں تھے. اور اب دیکھیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الکافرون، یا ایھا، اس میں یہ حرف ندا ہے، اس میں 3 حرف ندا ہیں. قرآن میں یہ بہت جگہ آپ کو ملے گا. اب یا کہتے ہیں کہ کسی کو پکارا جائے جو تھوڑا دور ہوتا ہے نا، اس کو پکارنے کے لیے یا استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں یا احمد، کوئی دور ہے اس کو آواز دینے کے لیے. یا پھر کسی کا سٹیٹس ہائی ہوتا ہے، کسی کی عزت کے لیے نا، اس کے لیے بھی یا کا اس کو مخاطب کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا یا ایھا النبی، تو اس لیے. اچھا ہا جو ہوتا ہے نا، ایو جو ہے وہ جب کوئی بچہ قریب ہوتا ہے، قریب، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب استعمال کیا کہ قریب کے لوگ کون تھے، جو مکہ کے لوگ تھے نا، اور خاندان کے ابو لہب تھے جیسے، تو اس طرح سے وہ لوگوں کو پکارا جاتا ہے جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں. اور ہا اس کو پکارنے کے لیے کہتے ہیں جو سویا ہوا ہے، اور جو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کسی کو ہا کا یوز کرتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ یہ تینوں الفاظ کو مرج کیا گیا ہے، کل یا ایھا، یا ایھا. تو اچھا اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جب اس طرح سے بلایا گیا ہے تو جو کفر میں بہت دور تھے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ کفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، مکہ کے لوگ تھے. کیونکہ میں اس لیے یہ بتا رہی ہوں کہ ہر ایک پہ نہیں ایسے کہ وہ بھی کافر وہ بھی کافر، ہم تو بڑے آرام سے ایسے والی بات سن لیتے ہیں نا. تو یہاں پہ یہ تھا کہ یہ کون کافر تھے جو وہاں کے رسول اللہ کے قریب تھے، اور یہ سردار تھے جو بڑے بڑے تھے، جو مسلسل انکار کر رہے تھے. اور ہر وہ کافر ہے جو غفلت میں کا شکار ہے، جو بار بار انکار کرتا ہے. اچھا اس کے نا 5 پورے قرآن میں اب دیکھیں کہ جہاں پہ بھی یا ایھا کا لفظ آئے گا تو اس کے 5 طرح کے استعمال ہیں. نمبر 1 یہ کہ عام پکارنا نہیں ہوتا، اس میں کسی کو خاص طور پہ پکارا جا رہا ہوتا ہے. قرآن میں جہاں پہ بھی آتا ہے اس سے جو اگلی بات ہوتی ہے نا، وہ سیریس بات ہوتی ہے، تو اس کے لیے پکارا جاتا ہے. پکارنے والا اور جس کو پکارا جائے اس کے درمیان فاصلہ شو ہوتا ہے کہ کس نے یہ بات کہنی ہے. ٹھیک ہے، جب کسی کو ایکسٹرا محبت یا جذبات سے پکارا جائے، جیسے کہ یا ولدو کہتے ہیں اور یا ایھا الولدو، تو اس میں ایک محبت کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. اور جہاں کسی کو عزت دینے کے لیے پکارا جائے، جیسے میں نے یا میں آپ کو بتایا تھا نا کہ کسی کا سٹیٹس ہائی ہوتا ہے تو اس کو بھی یا سے پکارا جاتا ہے. تو اس کے ڈفرینٹ طرح سے اس کی ڈیٹیل آتی ہے، یہ اسٹوڈنٹ کے لیے خاص طور پہ. اچھا جی، اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کافروں کا، ہم نے کافر کا بھی ڈیٹیل دیکھ لیا کہ اسم ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس آیا میں اسم کو کیوں استعمال کیا ہے، کیونکہ یہ مسلسل انکار کر رہے تھے، یہ جم گئے تھے اس کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو وہ خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ والی آیا جو ہے یہ آپ اس کے ریفرنس میں رکھ سکتے ہیں. اور پھر ایھا کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور کل کا بھی بتا دیا. اچھا اب سیکنڈ آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا عابدو، کہ نہیں عابدو میں عبادت کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں کہ کفار کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ پکار رہے ہیں تو ان کے لیے واحد کا صیغہ آیا ہے. تو عابدو فعل مضارع ہے، جس کا مطلب ہے کہ نہ میں لا عابدو، نہ میں ابھی عبادت کرتا ہوں، نہ میں عبادت کروں گا، نہ میں مستقبل میں، مطلب کمپلیٹ ڈینائی جیسے کر دینا ہوتا ہے ویسے ہے. اچھا اب یہاں پہ بہت ضروری بات جو اس پوری سورہ کا بیسیکلی وہ کہتے ہیں نا نچوڑ آپ کو ملے گا، کہ عابدو بہت جگہ پہ عابدو تعبدون عابدو تعبدون آپ کو اس طرح سے ملے گا. تو ان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین، با اور دال. عبد کا بھی وہی روٹ ورڈ ہے، اور عبادت کا بھی وہی روٹ ورڈ ہے، اور عابدون کا بھی وہی، اور تعبدون کا بھی وہی ہے. اچھا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا عبادت کی جو بھی قرآن پاک میں آتا ہے عبادت کا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اللہ پہ ڈیفینیٹلی یقین، شرک نہیں کرنا، غائب پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا، صرف یہی عبادت ہے کیا؟ آف کورس یہ عبادت ہے، رائٹ. لیکن
اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو مجھ سے ریکوائر کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی عبد ہوں، کیونکہ عبادت اگر وہی ہے صرف جائے نماز پہ میں بیٹھوں گی، اس وقت عبادت ہوگی، جائے نماز کو لپیٹ دیا، اب میں پتہ میں نے سارا کچھ کر لیا، اب میں اپنا ٹائم لگانا، میں اب بور ہو رہی تھی، اب دس از مائی اون ٹائم، اب میں اپنا ڈرامہ دیکھوں گی کیونکہ دس از مائی اون ٹائم۔ اچھا اب میں تھک گئی ہوں، میں اب جا رہی ہوں باہر، اب میں تھوڑی سی ونڈو شاپنگ کرنے جا رہی ہوں، اب میں دس از مائی اون ٹائم، اب میں یہ کر رہی ہوں۔ کیا عبد جو ہے، اب آپ نے غور کرنا ہے، آج سوچ کے جانا ہے، کیا عبد جو ہے، جو غلام ہے، اس کی کوئی اپنی زندگی ایسے ہوتی ہے؟ اپنی نفس کے پیچھے وہ ایسے کر سکتا ہے؟ یہ بس آپ نے سوچنا ہے، اور یہ پوری کی پوری چیز کو اپنی ذات کے اوپر بس لینا ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں سوچنا کہ کیا میں اللہ کی عبد ہوں، کیا میں عبادت کرتی ہوں، کیونکہ اللہ نے تو یہ کہہ دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے پیدا ہی اس لیے کیا جن اور انسانوں کو کہ میری عبادت کرے، تو کیا پھر عبادت سارا وقت تو نمازیں نہیں ہم پڑھتے، نوافل نہیں پڑھتے، تو میرے سارا دن کی عبادت یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے یہاں پہ، ہے نا؟ یہ ہم نے سوچنا ہے۔ اچھا جی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو ہے نا، انہوں نے عبد کی 5 کنڈیشنز بیان کی ہیں کہ اگر یہ کسی بھی، میرے میں اور آپ میں، یہ کسی میں بھی یہ 5 کنڈیشن ہے تو ہم اللہ کے عبد ہیں اور ہم عبادت میں ہیں۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نماز بھی عبادت ہے، نماز کے بیچ میں بھی عبادت ہے۔ اب یہ اتنی خوبصورت ایک آیا ہے کہ قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ حافظوا علی الصلاۃ، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور ہم نے اس کا ترجمہ جو کیا تھا اور جو پڑھتے ہیں وہ کیا تھا کہ درمیانی نماز، اور ہم اس کو لیتے ہیں عصر کی نماز۔ اب دیکھیے جو فتح الباری میں آتا ہے کہ جو امام شافی جو ہے نا، امام شافی اور امام مالکی، یہ دونوں جو ہے وہ ان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ عصر کی بھی نماز ہو سکتی ہے اور اس کے بارے میں کہ یہ فجر کی نماز بھی ہو سکتی ہے، دونوں نمازوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں۔ اچھا امام یہ جو حنفی ہے نا، اس کی فقہ میں یہ ہے کہ زیادہ تر ان کا یہ ہے کہ یہ ڈیفرنٹ احادیث سے بھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ عصر کی نماز میں نہیں آتے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آگ لے کے جاؤں، اور وہ والی حدیث بھی آتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ عصر کی نماز کے بارے میں ہے۔ اچھا، اور علماء اتنی خوبصورت اس کی تفسیر وہ یہاں پر بھی گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا حافظوا علی الصلاۃ، اللہ نے کہہ دیا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، تو یہ وہ نمازوں کی بات ہو گئی۔ اب آگے کا والصلاۃ الوسطیٰ، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نمازوں کے درمیان اس کی حفاظت کرو، کہ اگر تم نے فار ایگزامپل عصر پڑھ لی ہے تو عصر سے مغرب کے درمیان جو وقت ہے نا، اب اس کی بھی حفاظت کرو جیسے تم نے اپنی نماز کی حفاظت کی، جیسے اس کے قیام کی حفاظت کی، سجدے میں آپ نے دیکھا کہ میرا سجدہ پراپر ہونا چاہیے، اسی طرح اس کے درمیان کا جو وقت ہے نا اس کی بھی حفاظت کرو۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اچھا، اس میں امام جو ابن تیمیہ ہے نا، انہوں نے کنڈیشنز بتائیں کہ یہ کنڈیشنز ہیں تو ہم عبد ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ نمبر 1 کہ بندے میں اطاعت ہو، لیکن اطاعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیسے ہو؟ انکنڈیشنل۔ انکنڈیشنل کا ورڈ اگر ہم اپنے دماغ میں رکھ لیں گے نا تو ہمیں بڑی اچھے سے سمجھ آئے گی، کوئی کنڈیشن نہیں، اللہ کا حکم آ گیا بس سمینا و اطانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا سمینا و اطانا، دیٹ از ون تھنگ جو ہمیں کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کی اطاعت انکنڈیشنل کرنی ہے۔ میرا نفس کیا کہتا ہے، ہم نے وہ آواز نہیں سننی ہے، ہم نے اپنے نفس کو ٹیم کرنا ہے، جیسے ہم اپنی بلیوں کو گھر میں ٹیم کرتے ہیں نا، کہ اس نے اگر باتھ روم وہ پشی کرنی ہے، جانا ہے تو وہ خاص اس میں جا کے کرتی ہے، یا ہم نے پیرٹ لیا ہوتا ہے، مجھے یاد ہے میں نے پیرٹ لیا تھا، کیسے اس کو ٹیم کرتے ہیں کہ کیسے اس نے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا، ڈاگ لوگوں نے گھر کے باہر جیسے رکھے ہوتے ہیں ان کو کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارا نفس کو بھی ہمیں ٹیم کرنا ہے، اور ہمیں اس کو یہ بتانا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، میرا حکم نہیں ٹوٹنا۔ یہ نہیں کہ میں نمازیں الحمدللہ پوری کر لیتی ہوں، میں تہجد بھی پڑھ لیتی ہوں، میں قرآن بھی پڑھ لیتی ہوں، جہاں پہ بچے کی شادی کی بات ہے تو اب میں کیا کروں نا، جوان بچے ہیں، اب وہ تو میری بات نہیں سنتے، وہ نہیں سنتے، وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم نہیں روک سکتے کیونکہ جوان ہو گئے ہیں، وہ خود کماتے ہیں۔
آپ اپنے اوپر تو وہ نافذ کر سکتی ہیں نا. آپ اس کا پارٹ ضرور آپ کو بننا کہ جا کے اپنے مہندیوں پہ جا کے آپ نے ڈانس کرنے نہیں تو دیکھنے بھی ہیں اور آپ نے پورا پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ہاں آپ نکاح پہ ضرور جائیں, آپ شادی پہ جائیں, ولیمے پہ جائیں, آپ ایسی چیزوں میں مت ان کا ساتھ دیں. آنیسٹلی اٹ از ناٹ ایزی. آئی ڈو انڈرسٹینڈ, میں بھی ماں ہوں, میں بالکل سمجھتی ہوں اس بات کو, لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں سے تو پہلا قدم اٹھانا ہے نا. ہم پہلے سے کہنا شروع کر دیں, بار بار کہنا شروع کر دیں. کہیں نہ کہیں ایک تو ہوتا ہے نا, چلو مارے باندھے گئے کہ دل نہیں ہے, شکل پہ بھی پتا ہے, لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کیا مجبوری میں آگے. ایک یہ ہے کہ آپ خوشی خوشی جاتے ہیں, کیا ہے بہانا پھر کیا کرتے ہیں کہ اب بچیاں تو کیا کریں نا, لیکن پوری خوشی کے ساتھ آپ سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. آپ سوچ لیں, اطاعت ہے. اطاعت کس کی ہے؟ انکنڈیشنل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت. اللہ کے جو حکم ہے کہ فحاشی نہیں کرنی ہے, بے حیائی نہیں کرنی ہے, غیر محرم کے سامنے ایسے نہیں کرنا, وہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. اچھا, دوسری بات نمبر 2 کہ حب اللہ. حب اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہمارے دل میں ہوگی تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اس کو میں نے بہت دفعہ آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ وہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس جو ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات پہ جاننا اس کو کہ میرا رب کون ہے. رحمان کی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی نا, اس لیے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیسا رحمان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیسی محبت کرتے ہیں, اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے بدلے میں اس کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جن چیزوں سے اس نے منع کیا دیدہ دلیری سے کرتے ہیں, اور جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کے لیتے ہیں, روتے ہیں تہجدوں میں, رو رو کے اللہ سے مانگتے ہیں, جب اللہ عطا کر دیتا ہے تو اسی کو سیلیبریٹ کرنے میں اللہ کی ناراضگی ایسی مول لیتے ہیں کہ اللہ اکبر. اب دوسری دیکھیں, نمبر 1 یہ ہو گیا تھا کہ اطاعت اللہ کی, نمبر 2 کی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تیسری چیز کیا کہ توکل اللہ, کہ ہر میرا فیصلہ, میری تقدیر نے جو بھی لکھا ہوا ہے نا, میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پہ سمینا واتانا کرنے والی ہوں, میں ہر فیصلے پہ صبر کرنے والی ہوں. ہماری پوری زندگی یا تو صبر ہے یا پھر شکر ہے, یہی ہمارا حال ہے. تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ کرنا ہے کہ میرا اللہ از واچنگ می آل دا ٹائم, میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سن رہا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا پاک پروردگار کہ تو جانتا ہے, تو میرا بیٹھنا بھی جانتا ہے, تو میں کہاں پہ بیٹھی تو سے بات کر رہی ہوں تو وہ بھی جانتا ہے, تو مجھے سن رہا ہے. یا پاک پروردگار میں پورا توکل کرتی ہوں کہ میرے پاس جو بھی اس وقت مشکل حالات آئے ہیں اس کو آپ ہی دور کریں گے. دیکھیے کہ اگر ہماری اپنی گناہوں کی وجہ سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ مجھے کیا پڑی ہے, تم اپنے خود ہی فیصلے غلط ملت کر کے تو پھنس جاتے ہو, تو پھر اس میں تکلیف تمہیں ہوتی ہے, میری وجہ سے نہیں ہو رہی. پھر اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے نہیں پتا تھا, اگر میرے کسی غلط فیصلے, اگر میرے کسی گناہ کی وجہ سے, کیونکہ گناہ کا اثر اس دنیا میں آئے گا, آخرت میں آپ دیکھیں یہاں پہ چیخیں نکلتی ہیں, آپ سوچیں آخرت میں وہاں پہ تو ایک ایک چیز بلیک اینڈ وائٹ سامنے آ جائے گی, تو اللہ سے مانگے کہ یا اللہ گناہ ہوں گے, مجھے نہیں, میں نے سوچا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سوچا ہے, وہ لوگ جو واقعی کوشش کریں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی اللہ سبحانہ تعالیٰ, لیکن اگر مجھ سے جو بھی گناہ ہو گیا آپ تو معاف کرنے والے, آپ تو رحمان ہیں, آپ رحیم ہیں, یا پاک پروردگار مجھے معاف کر دیں اور میرے اوپر سے یہ مشکل کو ختم کر دیں, میں نے آپ پہ توکل کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ انت ولی فی الدنیا والآخرہ, کہ آپ ہی میرے ولی ہیں. اللہ جی مجھے نہیں پتا, مجھے آپ بس معاف کر دیں. اللہ معاف کر دے گا تو ہر مشکل بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا, نمبر 4 وہ کہتے ہیں کہ نمبر 4 کیا ہے کہ اخلاص, اللہ کے لیے خالص. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی ملی جلی چیز پسند نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ شرک کیا کرتے تھے, ملی جلی کر رہے تھے نا چیزیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص صرف اللہ کی ذات, اور ان کے ساتھ یہ نہیں کہ اچھا ان کے جا کے دھاگے باندھوں تو ادھر جا کے منتیں مانگاؤں, تو ادھر میں جا کے یہ کر لوں, وہ کر دیں گے, ادھر جا کے دیگ چڑھاؤں, ادھر جا کے میں ایسے کر دوں. نہیں کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اور جو ہمارے ارد گرد کر رہے ہیں ان کو بھی محبت سے سمجھائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی میں کہتی ہوں کہ اپنی مرضیوں کو توڑنے کی بات ہے اسلام میں آ کے. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ہمیں پہلے پتا نہیں تھا. اب دیکھیے مشرکین مکہ اس وقت کے دور میں دیکھیے کہ صحابہ بھی ہماری طرح تھے نا, مطلب ہم تو
ان کے برابر بھی نہیں کہیں سے بھی. میرا سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ اسلام جب لائے تھے تو وہ بڑے ہو چکے ہوئے تھے. ایک تو تھا نا کہ ایسے گھرانے میں پیدا ہونا, وہ سیکھنا. تو اگر آپ کبھی گھبرا جاتی ہے نا اس بات سے کہ میری زندگی میں تو قرآن بہت دیر میں کھلا, اب مجھے سمجھ آ رہی ہے, تو صحابہ کو دیکھا کرے, ان کی زندگیوں میں بھی قرآن لیٹر آن ہی کھلے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیجئے, حضرت عثمان غنی کو دیکھ لیجئے, ینگ بھی بچے تھے لیکن یہ تو بڑے تھے نا, تو ان کی زندگی میں قرآن کھلا تھا. تو پھر کیا کیا تھا, کیسے ان کو یہ رتبے مل گئے. تو آف کورس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ علم لے رہے تھے, ان کو ڈائریکٹ اللہ کا پیغام مل رہا تھا. لیکن میرے اور آپ کے پاس بھی تو یہ قرآن ہے نا, ڈائریکٹ قرآن ہے میرے پاس اور آپ کے پاس. وہ مرتبہ, وہ ولی بننے کا جو شرف ہے نا, وہ ہر کوئی حاصل کر لیتا ہے. صرف یہ کہنا ہے کہ سمینا و اطعنا, اپنے آپ کو حاضر کر دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. اور آسان ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے کیوں دین دیا ہے, تاکہ تم سے یہ بوجھ ہٹا سکوں. اور آگے نمبر 4 میں آتا ہے اخلاص کی بات, میں نے آپ سے کر دی. نمبر 5 یہ کہ ٹوٹلی سبمیشن. اب یہ جو پہلی 4 چیزیں اگر انسان کے پاس ہو جاتی ہیں نا, کر لیتا ہے, تو یہ جو پانچویں ہے نا, یہ تو خود ہی سے ٹوٹل سبمیشن تو خود ہی سے آ جاتی ہے. اور دیکھیے ارادے کر لیں, نہیں ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. اگر آپ بھی یہ چیز آ گئی نا, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ جو جاگتی ہے نا چیز, کہ پھر جہاں غلطی کریں گے کہ ہائے اللہ جی پھر غلطی ہوگی, یا اللہ معاف کر دے. تو ایک میں کسی کا پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب بندہ اپنی گناہوں پہ توبہ کرتا ہے نا, اور ایسے تڑپ کے توبہ کرتا ہے, تو قیامت کے دن وہی گناہ اس کو نیکیوں کی صورت میں ملیں گے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا کہ میرا بندہ ایک میری نافرمانی کی تو اتنا تڑپ کے. ہم پڑھتے ہیں نا آدم علیہ السلام سے جب گناہ ہو گیا تھا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, رو کے مانگا تھا نا, توبہ کی تھی نا, اللہ نے نبوت عطا کر دی. کہ چھوٹی بات ہے, مانگا کریں اللہ سے, روئیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں رونا آتا تو ربنا ظلمنا انفسنا نہ ہی پڑھتے رہے کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ولی بنا دیں گے انشاءاللہ. اچھا جی, اب آگے ہم دیکھتے ہیں آیا نمبر 2 تو ہم نے کر لیا نا, کہ اب بیسیکلی عبادت اور عبد کا ہی چکر ہم نے سیکھنا تھا آج. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو ان کو کہ لا عابدو, نہیں میں عبادت کرتا, ما تعبدون, جس کی تم عبادت کرتے ہو. اور نمبر 3 آیا میں ولا انتم, اور نہ ہی تم عابدون, اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو, ما عابد, جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اور بعض دفعہ مفسرین نے اس کا یہ بھی لکھا کہ جیسی میں عبادت کرتا ہوں, کیونکہ اپنے اون تو اپنی طرح سے وہ عبادت کرتے تھے, ہے نا. تو یہاں پہ اگر آپ یہ لکھ دیں گے نا کہ میں نہیں عبادت کرنے والا ایسی جیسی کہ, اور نہ ہی تم ایسی عبادت کرنے والے ہو جیسی کہ میں عبادت کرتا ہوں, تو یہ سینٹنس بہت اچھے سے آپ کو پھر سمجھ آ جائے گا کہ ہماری عبادت کیسی ہونی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا, ان کے طریقے سے ہٹ کے اگر ہم کوئی عبادت کا طریقہ کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہے, وہ گناہ ہے, وہ بدعت میں آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ ہم عبادت میں خالص ہو جائیں, اس میں خلط ملط نہ کریں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیہ نمبر 4 ولا انا, اور نہ ہی میں عابد, عبادت کرنے والا ہوں, ما عبدتم, جس کی تم عبادت کرتے ہو یا جیسی تم عبادت کرتے ہو, میں ویسی عبادت نہیں کرنے والا. ولا انتم, اور نہ ہی تم عابدون, عبادت کرنے والے ہو, ما عابد, جیسے کہ میں عبادت کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں یہ سیکنڈ ٹائم سیم بالکل وہی آیا آ گئی. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ریپیٹ چیز ہوتی ہے تو ایک نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں ہم بچوں سے بات کرتے ہیں, کبھی ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو اچھے سے سمجھ آ جائے, ان کو اچھے سے سمجھانے کے لیے. اور کئی دفعہ ہم کیوں ریپیٹ کرتے ہیں, جب ہمیں غصہ آتا ہے پھر ہم ریپیٹ کرتے ہیں وہ بات کو. تو اس سورہ میں دونوں ہی چیزیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ بتا دو ان کو کہ وہ ایسے نہیں کرنے, جیسی عبادت میں کرتا ہوں وہی قبولیت والی ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کا طریقہ قبول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.
اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین. فائنل فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا اس کے گرامر کے، ان کے لیے میں بتا دوں کہ جب بھی آپ ایک کنسٹرکشن ہوتی ہے نا ایک سینٹنس کی، جب وہ کنسٹرکشن سے ہٹ کے چیز آتی ہے تو جیسے مبتدا ہوتا ہے اور پھر خبر آتی ہے یا پہلے فعل پھر فاعل آتا ہے، تو اگر کنسٹرکشن سے ہٹ کے آئے، کیونکہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ لکم آتا ہے جیسے جار مجرور، ہم کہتے ہیں نا کہ جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے سینٹنس، تو اس کی کنسٹرکشن ہٹ گئی ہے عام سے. ہونا تو یہ چاہیے تھا دینکم لکم، کہ تمہارے لیے تمہارا دین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زور سے بات کہنی ہوتی ہے نا، ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے، اہمیت دینی ہوتی ہے، کسی چیز کو خاص کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ کنسٹرکشن ایسے ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہہ دو کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. تو آج کی کلاس میں ہم نے کیا سیکھا؟ دین کو ہم نے سمجھا، ہم دین پہ عمل بھی کرتے ہیں الحمدللہ، کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے عبد بننے کا کوشش کریں کہ عبادت کس کی قبول ہوگی؟ جو عبد بہترین ہوگا. عبد بننا ضروری ہے عبادت کے لیے، کیونکہ عبادت تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، ڈفرینٹ طرح سے کرتے ہیں. مشرکین مکہ کی اگزامپل آپ کے سامنے تھی، طریقہ فرق تھا، بدعت آ گئی تھی ان میں بتوں کو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تمہارے بت تم خود ہی سے کریٹ کر لو گے. ہمارا نفس کبھی ہمارا بت بن جاتا ہے، کبھی ہماری اولاد ہمارا بت بن جاتی ہے، کبھی ہمارے خاوند ہمارا بت بن جاتے ہیں، کبھی ہم ماں باپ کو اپنا بت بنا لیتے ہیں. اگر ہم اپنی پلیسمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سینٹر آف دا پوزیشن پہ رکھیں گے اور پھر میرے اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق سارے رشتے ڈیل کریں گے تو سب جائز ہے. دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی میرے ہسبینڈ نے ایسے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرمایا نا کہ خاوند کی بات ماننی ہے تو پھر میں گھر تو نہیں تباہ کر سکتی. دیکھیں جو ایسا حکم جو شریعہ کے اندر آتا ہے، جو دین کے اندر ہے نا، آف کورس وہی آپ نے ماننا ہے، لیکن جو دین سے ہٹ کے بات ہے اس کو ماننے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں ہے. اس لیے ہر وہ حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعہ کے اندر آتا ہے ہم نے صرف وہی کرنا ہے. آج کی کلاس میں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کے عبد بن جائیں. ہم 24 گھنٹے ہم نمازوں کے درمیان میں جب ہم جائے نماز سے اٹھتے ہیں ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، تسبیح ہم سائڈ پہ رکھ کے پھر اس کے بعد جو بھی کام کرتے ہیں، ہم کھانا پکاتے ہیں، ہم باہر نکلے تو ہم اللہ کے عبد ہیں، ہم مارکیٹ میں نکل رہے ہیں ہم اللہ کے عبد ہیں، ہم کسی سے پارٹی میں بات کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے عبد ہیں، ہمارے اندر حیا ہے تو ہم اللہ کے عبد ہیں، ہم کوئی بھی چیز کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے عبد ہیں. تو کیا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا؟ وہ تو دیکھو جو انسانوں والے جو تھے نا مشرکین مکہ، جو وہاں پہ ان کے سردار تھے اور انہوں نے غلام خریدے ہوتے تھے اور وہ ان کے مالک ہوتے تھے، وہ اس کو کہتے تھے نا کہ یہ ہمارے ولی ہے، نہیں کیا مولا کہتے تھے. مولا جو ہے نا وہ اصل میں اپنے آقا کو کہا کرتے تھے، وہ مولا کے لفظ سے واقف تھے. تو وہ تو پھر انسان تھے، وہ 24 گھنٹے تو نہیں دیکھ سکتے تھے. اگر اس کے جو غلام تھے وہ اگر کچھ بھی ایسی چیز کر رہے ہوتے تھے جو مالک کو اس وقت نظر نہیں آ رہا، نہیں سن سکتا، نہیں دیکھ سکتا، تو وہ بچ جاتے تھے. لیکن یہاں تو میرا مالک 24 گھنٹے مجھے دیکھ رہا ہے، 24 گھنٹے مجھے سن رہا ہے. وہاں پہ میں کیسے ایسے کر سکتی ہوں؟ میں نظروں سے نہیں ہٹا سکتا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے. تو اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا آخرت میں، ایک ایک لمحے کا. جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ایک سانس بھی اس کی دی ہوئی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو بس ہم نے کوشش کرنی ہے. دیکھیں ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، بار بار ہوں گی، ہم نے بار بار پلٹنا ہے. صرف یہی خوبصورتی ہے ہمارے دین کی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پلٹنے کو جتنا پسند کیا ہے نا کہ اگر بندہ نہ پلٹے، اللہ غلطیاں نہ کرے اور پلٹے نہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے میں ان کو ختم کر کے کوئی اور قوم لے آؤں گا جو ایسے غلطیاں بھی کریں گے اور پلٹیں گے بھی. غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، بس یہ ہے ارادے کر لیں. آج ابھی اسی وقت ارادہ کر لے کہ میں چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینا شروع کروں. اگر میں آج سے پہلے ایسی فنکشنز میں جاتی تھی جہاں پہ اللہ کی کھلے عام نافرمانی ہوتی، اب نہیں جاؤں گی.
اب کہہ دوں گی کہ مجھے نہیں آنا، ٹھیک ہے، کوئی کر کے تو دیکھے نا۔ اگر میں پہلے دوپٹہ ہی نہیں لیتی تھی، اب دیکھیں بہت سے لوگ دوپٹہ ہی لے، شلوار قمیض بھی اگر پہنی ہے تو دوپٹہ تو نہیں لیں گے نا۔ تو چلو اب سے میں پہلا سٹیپ اٹھاؤں گی کہ میں اپنے دوپٹہ لینے کی کوشش کرتی ہوں، دوپٹہ لینا شروع کرتی ہوں۔ ہاں، اگر دوپٹہ تو میں لیتی ہوں، ابھی میں اپنے سر کور نہیں کرتی، تو چلو میں ایک پہلا سٹیپ لیتی ہوں، میں اپنا سر کور کرتی ہوں۔ چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیتے لیتے اللہ کو پتا ہے ہم کتنے کمزور ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ایسے بندے بھی پیدا کیے ہیں جو ایک